नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पिछले साल हिंदी फिल्मों के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र या कहें धर्मपा जी ने करीब 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पंजाब में लुधियाना के एक ठेठ गांव से आए धर्मेंद्र ने एक्टिंग कहीं से सीखी नहीं और अपने भोले चेहरे और गठीले बदन के बल पर 300 से ज्यादा फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। हार जीत की फिक्र किए बगैर उन्होंने जैसे एक्टिंग की मजदूरी की और मरते दम तक फिल्मों में काम किया। फ्लॉप और हिट की इस शतरंजी बिसात पर वो ऐसी चालें छोड़ गए जो भारतीय उपमहाद्वीप के फिल्म प्रेमियों को हमेशा याद रहेंगी। अफगानिस्तान में पैदा हुए और पिछले 40 वर्षों से अमेरिका में रह रहे अहमद और शेर तूखी भाइयों ने धर्मजी को खिराजी अकीदत पेश करते हुए अपने बचपन की यादों के हवाले से अफगानियों के फिल्म कल्चर से जुड़ी यादें ताज़ा की हैं। इन यादों का एक सिरा 1955 के दौर से शुरू होकर उनके चाचा और पिता से जुड़ता है, तो दूसरा सिरा 1983 तक खुद उनके लड़कपन पर छूटता है, यानी तब तक जब तक उनका अफगानिस्तान नहीं छूट जाता। धर्मेंद्र यानी एक कद्दावर जाट कैसे कद्दावर अफगानी पठानों की इमेजिनेशन का साथी बनता है, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये दोनों देशों के साझा मूल्यों, निजी मान्यताओं, चारित्रिक दृढ़ताओं और न्यायप्रियता के अलावा मोहब्बत से धड़कते दिलों का साझा विस्तार है। शेर तूखी में फिल्मों, किताबों, संगीत और भाषाओं के लिए जैसा अनुराग है वो अब दुर्लभ होता जा रहा है। यहाँ उनकी कई रिकॉर्डिंग्स आप पहले सुन चुके हैं और आने वाले दिनों में ये सिलसिला और भी वसी होता जाएगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। फिलहाल आपके और शेर भाई के बीच से हटते हुए आपको ले चलता हूँ धर्मपा जी के सहारे अफगानिस्तान, जहाँ शेर का बचपन गुजरा और जहाँ फिर कभी वो लौटना क्यों नहीं चाहते। जैसे कि हिंदुस्तान लेजेंड अदाकार धर्मजी के इंतकाल पर सोगवार है, तमाम अफगान शायकीन भी इस अजीम शख्सियत के इंतकाल पर सोगवार है और गम से गहरे हैं। देवल खानदान से हमारी दिली तहसीयत। समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं सिनिक हो गया हूँ या ये दुनिया बदल गई है। मेरे याद है वो दिन, आजादी से पहले हम क्या क्या सपने देखते थे। तब तो ये नाज था कि हम अंग्रेज के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो हम एक दूसरे के साथ लड़ने लगे हैं। अच्छाई बुराई तो हर जमाने में होती है, लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है कि हम लोग बुराई में एक दूसरे का मुकाबला करने लगे हैं। तू जानता है, पिछली नौकरी में जब मैं सच्चाई के लिए लड़ा तो उन लोगों ने उल्टा मुझ पे चोरी का केस बना दिया। साल 1.5 साल ढीठ की तरह ये केस लड़ता रहा। केस में जीत तो गया, लेकिन तेरी भाभी के जेवर तक बिक गए। हमारे इर्द गिर्द हर चीज सड़ती जा रही है, ना किसी का धर्म रहा है ना ईमान। मेरा तो जी चाहता है हाथ में चाबुक ले लूं, दाएं बाएं सबकी खाल उधेड़ दूं। मत जल अपने गुस्से की आग में। ये गड़बड़ तो हमारे सोशल सिस्टम में है, हमारी पूरी मशीनरी में है। बस ये कसूर हमारी मशीनरी, हमारे सोशल सिस्टम का है, हमारा कोई दोष नहीं। एक इंसान के नाते अपने देश की तरफ हमारा कोई फर्ज नहीं। ये हमारा कौमी कैरेक्टर ही बन गया है कि अपने इल्जाम दूसरों के साथ डाल दे। असल बात यह है नरेन कि 200 साल की गुलामी ने हमारा हुलिया ही बदल दिया है। सब मैं मानता हूं, तू ठीक कहता है, लेकिन तू अकेला क्या कर सकता है? नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, और अगर मैं अकेला होता तो मैं यही करता जो मैं आज कर रहा हूं। इसमें नुकसान तो तेरा ही हो रहा है ना। नुकसान? अगर सर झुकाता झुकाता दलदल में धंस जाता तो नुकसान नहीं होता। लेकिन सच जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीजों के साथ सुलह तो करनी ही पड़ती है। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं इंसान हूं, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि, मैं उसका प्रतिनिधि हूं। किसी अन्याय के साथ सुलह नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। धर्मजी अफगानिस्तान के दिलो जान थे। वो एक देवकामत दिल के शरीफ इंसान थे। अपने बेपनाह स्टारडम और अफसानवी लक़ब के बावजूद धर्मजी ने सादगी, आजिज़ी और गर्मजोशी की अवामी तस्वीर को बरकरार रखा। उसे अवाम की हीरो और देहाती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले मिट्टी के बेटे के तौर पर समझा जाता था, जो ज़मीन से जुड़ा रहा, जिसकी वजह से वो अफ़गानिस्तान की देहाती और शहरी दोनों सामीन के लिए इंतहाई काबिल रश्क थे। हम अफ़गानों को लेजेंड अदाकार से गहरी और लाजवाब मोहब्बत है। धर्मजी की मकबूलियत अफ़गानिस्तान की सकाफती और मावरा नस्लों का एक अहम हिस्सा है।
اس سے پہلے کہ میں دھرم جی کے بارے میں مزید بات کروں، میں آپ کو مختصر تاریخ بتانا چاہوں گا کہ ہندی فلمیں ہمارے شہر میں کیسے آئیں۔ میں افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ایک چھوٹے سے شہر لشکرگاہ میں پلا بڑا ہوں۔ یہ شہر امریکیوں نے 60 کی دہائی میں خطے کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر آبپاشی کی منصوبے کے حصے کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ ڈیم، نہریں اور سڑکیں امریکی ڈیزائن اور مضبوط انفراسٹرکچر کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ مکانات امریکی مضافاتی گھروں سے مشابہت رکھتے تھے، جنہیں خاص طور پر ایک منزلہ ٹاؤن ہاؤس کہا جاتا ہے۔ شہر کا منصوبہ خود امریکی ڈیزائن پر بنایا گیا تھا، جس میں وسیع درختوں سے جڑی سڑکیں تھیں۔ پورا شہر بنیادی طور پر امریکی اہلکاروں نے اپنے کارکنوں اور ان کے خاندانوں کے لیے بنایا تھا۔ اس طرح اسے چھوٹا امریکہ کا نام دیا گیا۔ سینما اور موسیقی کی محبت بچپن سے ہی میرے اندر پیوست ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، میرے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ میرے خاندان کے ہر فرد کو موسیقی، خاص طور پر ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور سینما سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ بڑے ہو کر مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا گراموفون اور ایک ریڈیو تھا جس پر دن بھر موسیقی گونجتی رہتی تھی۔ میرے بابا اور میرے چچا کاکو جان، جو سپنوں میں رہنے والے آدمی تھے اور ہمیشہ موسیقی سنتے وقت سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے تھے اور اپنے منہ سے سگریٹ کی دعادار دھائرے نکال کر اور اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے موسیقی کا لطف اٹھاتے رہتے تھے۔ زندگی نے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی اور وہ بہت جلدی چل بسے۔ 70 کی دہائی میں ریڈیو سیلون کی بنا کا گیت مالا ایک مقبول پروگرام تھا جس میں پرانے اور نئی ہندی گانے سنی جاتی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، افغان گھرانوں میں ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کی موجودگی ایک وسیع ثقافتی رجحان تھا جو ہندوستان اور افغانستان کے درمیان گہرے فنکارانہ روابط کو واضح کرتا ہے۔ افغانستان اور ہندوستان کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے۔ گندھارا، جو آج کل قندھار ہے، صدیوں سے کسی زمانے میں ویدک اور بدھ مت کے دانشوروں کا مرکز تھا۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی سے یاد آیا، ہمارے بڑے چچا، جنہیں پیار سے ہم سب کوکو لالا پکارتے تھے، سال میں ایک بار وہ ہمارے گھر میں 2 دن کے لیے قندھار سے ہم سب سے ملنے آتے تھے۔ بہت پرہیزگار اور مذہبی آدمی تھا۔ ان کے آنے سے پورے گھر میں رونق ہوتی تھی۔ سب چھوٹے اور بڑے نمازوں میں لگ جاتے تھے۔ سینما جانا بند ہوتا تھا لیکن موسیقی بند نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہیں موسیقی سے بہت لگاؤ تھا۔ ان کا ایک اوور کوٹ بہت مشہور تھا اور ہمیشہ بھاری رہتا تھا، کیونکہ اس میں انہوں نے قصداً بہت جیبیں سلوائی تھی اور اس جیبوں میں بے شمار آڈیو کیسٹس ہوا کرتے تھے، خاص طور پر ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے آڈیو کیسٹس۔ شام کے کھانے کے بعد ان کی محفل شروع ہوتی تھی۔ ہم سب ان کے سامنے ٹیپ ریکارڈر لا کر رکھتے تھے اور کوکو لالا اپنے کوٹ کی جیبوں سے آڈیو کیسٹ ایک ایک کر کے سب کے سامنے ایک قطار میں رکھتے تھے۔ کندن لال سہگل سے لے کر پنڈت جسراج، بھیم سنگھ جوشی، اجے چکرورتی، بسم اللہ خان، بیگم اختر اور ہمارے افغانستان کے مشہور کلاسیکل سنگر استاد سراہنگ کے آڈیو کیسٹ بھی ہوتے تھے۔ استاد سراہنگ 30 کی دہائی میں ہندوستان جا کر پٹیالہ گھرانے میں 16 سال تک ہندوستانی کلاسیکی کی موسیقی کی تعلیم حاصل کر کے سن 49 میں کابل آ کر عبدالقادر بیدل اور امیر خسرو کے فارسی کلام کو پورے افغانستان کے ہر گھر میں پہنچا دیا۔ ہم سب خاموش بیٹھ جاتے تھے، ایک دم خاموشی ہوتی تھی اور وہ اپنے سر ہلاتے ہلاتے ہم بچوں کی طرف دیکھ کر ہنستے تھے، اور پھر ٹیپ ریکارڈر کو رک کر ہر راگ کے بارے میں ہم سب کو تشریح کرتے تھے کہ یہ راگ مالکوس ہے، یہ یمن کلیان ہے، تمری ہے، درباری ہے، اور یہ سلسلہ 2 دن تک چلتا تھا۔ جب ہم بچے آنگن میں سوئے ہوتے تھے تو صبح کوکو لالا کی تلاوت قرآن سن کر ہماری آنکھ کھلتی تھی اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ آنگن کے باغیچے کی پھولوں کو ہاتھوں سے لمس کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے آرام آرام سے چل رہے ہوتے تھے، اور پھر ہم سب بچوں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھ رکھ کر دعائیں دیتے تھے، اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے، اور پھر ہمارے گھر کا ماحول حسب ماحول پر آ جاتا تھا۔ پھر سینما جانا شروع ہو جاتا تھا۔
ہندوستانی فلموں کا آنا یہاں ہمارے شہر میں ہمارے پیدائش سے پہلے شروع ہوا تھا۔ بابا نے بتایا کہ جب سن 55 میں جب اس شہر میں پروجیکٹ شروع ہو گئے تھے، پورے افغانستان سے جوان لڑکے یہاں کام کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ سب اکیلے تھے، کوئی شادی شدہ نہیں تھا۔ تب امریکی منتظمین نے اپنے کاریگروں کے لیے ایک بستی بنائی اور اس میں سب کے لیے چھوٹے چھوٹے ایک روم کے کوارٹرز بنائیں، اور اس بستی کا نام انہوں نے کارتے مجردین یعنی کواروں کی بستی رکھا۔ اور جب یہ سب کاریگر دن بھر کام کرتے اپنی بستی میں آ جاتے تھے تو ان کی تفریح کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تب ایک دن ان کی امریکی سپروائزر نے ایک پردے کا اور ایک پروجیکٹر کا انتظام کیا اور اپنے کاریگروں کو کھلے آسمان کے نیچے چارلی چاپلن کی فلمیں دکھانے لگے، پھر ویسٹرن فلمیں جسے ہمارے زبان میں کوبائی فلمیں کہتے تھے دکھانا شروع کیا، اور ہر روز رات کے 8 بجے ایک فلم کی نمائش ہوتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد کاریگروں نے درخواست کی کہ ان کے لیے دارالحکومت کابل سے ہندوستانی فلموں کا کوئی ترکیب نکال دیجیے۔ تب امریکی اہلکاروں نے کابل کی حکومت سے رابطہ کیا اور پھر ہندوستانی فلموں کا آنا شروع ہو گیا۔ یہ ساری فلمیں کابل سے کچھ بس کے ذریعے اور کچھ کبھی سبزی منڈی کے لاریوں میں آلو اور ٹماٹروں کے بیچ میں فلموں کے ریل کے ڈبوں کو رکھ کر شہر تک 2 دن میں پہنچے جاتے تھے۔ ہمارے بابا کو تب سے دھرم جی کی فلموں کا چسکا لگ گیا تھا۔ دھرم جی کی بندنی، انوپما، شولا اور شبنم، آنکھیں، پھول اور پتھر اپنے کنوارے پن کے زمانے میں دیکھے تھے بابا نے، اور اتفاق سے اس سینما کا نام سینمائی مجردین یعنی کنواروں کے سینما رکھا گیا تھا، اور کافی برسوں تک وہی واحد سینما تھا ہمارے شہر میں۔ لیکن جب شہر پوری طرح سے آباد ہوا اور کاریگروں نے شادیاں کی، بچے ہوئے، تب یہ سب لوگ بڑے گڑھوں میں اپنے خاندانوں کے ساتھ منتقل ہوئے، اور پھر 1971 میں ہمارے شہر کے درمیان ایک نئی سینما کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی جو 300 سیٹ پر مشتمل تھا۔ اس نئی سینما میں ہم نے بابا کے ساتھ اس زمانے کے دھرم جی کے بڑے بلاک بسٹر فلمیں دیکھی، یادوں کی بارات، لوفر، میرا گاؤں میرا دیش، جیون مرتیو، اور جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو پہلی بار بابا نے ہمیں دارالحکومت کابل کی سیر کرائی، اور وہاں بھی بابا سے رہا نہ گیا۔ کابل کی خوبصورت آریانہ سینما میں دھرم جی کی جگنو فلم ہمیں دکھائی۔ بابا نے ہمیشہ دھرم جی کے لیے اپنی تعریف شیئر کی۔ دھرم جی کے فلموں کے ذریعے لوگوں کو خوشی، الہام اور تعلق ملا، فرار کے لمحات، تفریح اور ایک مشترکہ ثقافتی تجربہ جس نے افغانستان میں اہم تبدیلی کے دور میں لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ یہ ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح سینما پائیدار ذاتی یادیں تخلیق کر سکتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ دھرم جی کی فلموں میں برائی پر اچائی کی فتح ان کی زیادہ تر فلموں کا مرکزی موضوع تھا۔ ان کی کردار چاہے پولیس افسر ہو یا میرا گاؤں میرا دیش میں ایک صالح اور بہادر شخصیت بدعنوانی، ظلم اور ناانصافی کے خلاف جنگ کو مجسم شکل دیتے ہیں۔ اس نے حقیقی دنیا کے عدم استحکام کا سامنا کرنے والے افغان سامعین کے لیے ایک تسلی بخش تجربہ فراہم کیا تھا۔ شعلے اور دوست جیسے فلموں نے دوستی، وفاداری اور اپنے ساتھیوں کے لیے حتمی قربانی دینے کی خواہش کی گہرے بندھنوں کو اجاگر کیا۔ دھرم جی کے سب سے نمایاں اپیل ایک ایسی ہیرو کی تصویر کشی تھی جو مسلسل ناانصافی، جبر و ظلم کے خلاف کھڑا رہا۔ اس کا کردار اکثر اپنی برادری کے لیے لڑنے والے مضبوط شخصیت ہوتے تھے جو افغان ثقافتی اقدار کے ساتھ مضبوطی سے منسلک اور مشترک ہے، جہاں بہادری اور غیرت کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ دھرم جی کی فلموں نے افغانوں میں ہندوستان کے بارے میں عمومی طور پر مثبت اور گہرے تاثر کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم افغانوں نے ہندوستان کو امید اور انصاف کے منبع کے طور پر دیکھا۔ فلموں نے جہاں ایک شاندار زندگی کو پیش کیا، وہی انہوں نے ثقافتی تصورات اور اقدار کو بھی دکھایا جو افغان معاشرے کے ساتھ نمایاں طور پر جڑے ہوئے ہیں، جیسے خاندان کی اہمیت، عزت، وفاداری اور برادری کی بندھن۔ کچھ برسوں میں جب میں بڑا ہوا تب کبھی اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ یا کبھی اکیلے میں سینما جانے لگا، لیکن جب بھی دھرم جی کی فلم سینما میں لگ جاتی تھی پورے شہر میں ہنگامہ ہو جاتا تھا۔
لوگ سینما کی طرف دوڑنے لگتے تھے اور ٹکٹ کے لیے لمبے قطاریں لگ جاتی تھی، اور جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملتی تھی وہ سب مایوس ہو کر سینما کے پیچھے کی دیوار سے کان لگا کر فلم کو سنتے تھے اور پھر اگلے شو کے انتظار میں قطار میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، اپنا شکار خود مارنا سیکھو۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں پیس کے رکھ دوں گا۔ جب 1978 میں افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب آیا، شروع میں اس انقلاب کی بہت پذیرائی کی گئی، لوگ خوش ہوئے کہ اچھے دن آنے والے ہیں، لیکن 2-3 برسوں میں اس نئی حکومت کی ناانصافیاں، ظلم و ستم اور مکاریاں عوام کو نظر آنے لگی۔ تب ملک کے ہر گوشے میں بغاوتیں شروع ہو گئی، جو بعد میں سول وار میں تبدیل ہو گئی، خانہ جنگی۔ تب فلموں کا آنا بھی کم ہونے لگا۔ 2 برسوں میں میری دنیا ہی بدل گئی۔ ہم سب اپنے ہی شہر میں قیدی بن گئے، لیکن ہمارے شہر کی سینما ایک واحد ذریعہ تھا جو ہم اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے تھے، لیکن ہماری زندگی بالکل ایک نامعلوم رستے پر چل رہی تھی۔ میں شاید اس وقت 16 سال کا تھا اور اپنی زندگی کی معنی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ سارے سوالات میرے من میں پیدا ہوئے تھے کہ کیا ہوگا، زندگی کیا ہے، زندگی کے معنی کیا ہے۔ تب اتفاق سے ہمارے شہر کی سینما میں دھرم جی کی پرانی فلم ستیہ کام لگ گئی۔ اس فلم میں دھرم جی کے مقناطیسی آسانی سے اسکرین پر موجودگی اور تاثراتی آنکھوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، اور ان کے ساتھ میرا ایک گہرا ذاتی تعلق قائم ہوا۔ اس فلم میں سنجیو کمار دھرم جی سے پوچھتے ہیں، زندگی کی کوئی معنی ہے؟ دھرم جی کہتے ہیں، ہاں ہیں، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کی معنی خود ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ یہ مکالمہ سن کر میرے ساری تشویشیں، ساری تکلیفیں ایک دم دور ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے میرے پر نکل آئے اور میں ایک دم اڑنے لگا۔ ایک سکون ملا اور میری زندگی، میرے خواب سب نمودار ہوئے۔ فلم کے سارے مکالمے تو راجندر سنگھ بیدی صاحب نے لکھے تھے، لیکن دھرم جی کے زبان پر ان لفظوں کا مفہوم ہی میرے لیے واضح ہوتا جا رہا تھا۔ ایمانداری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایمانداری کوئی پالیسی نہیں ہے، دھرم ہے، ایمان ہے۔ سچائی کے بارے میں انہوں نے کہا، سچائی ایک انگارے کی طرح ہے جسے ہاتھ پر رکھ کر اور ہاتھ نہ جلے۔ جب میں سینما سے باہر آیا، سب کچھ خوبصورت نظر آ رہا تھا، موسم، درختوں کی جنبش، پھولوں کی خوشبو، لوگ، اور میرے سامنے میری زندگی کا راستہ صاف، شفاف اور ہموار نظر آ رہا تھا۔ فلم دیکھنے سے پہلے میں ذہنی نگاہ سے غریب تھا، لیکن فلم دیکھنے کے بعد میں ذہنی طور پر مالا مال ہو گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ایمانداری اور سچائی کی روشنی چپک گئی تھی اور آج تک میرے ساتھ ہے۔ میں اس بات سے کبھی متفق نہیں ہوں کہ فلم کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کی ڈگوسلے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو ایک پسماندہ سماج میں رہتے تھے اور امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، تب سینما ہی ایک واحد وسیلہ اور ذریعہ تھا ہمیں حوصلہ اور خواب دیکھنے کی جذبے کو ہم تک منتقل کرنے کا۔ وہ بھی کیا دن تھے ہمیں دل میں بٹھایا تھا کبھی، وہ بھی کیا دن تھے ہمیں دل میں بٹھایا تھا کبھی، اور ہنس ہنس کے گلے تم نے لگایا تھا کبھی، کھیل ہی کھیل میں کیوں جان پہ بن۔ ایسا بھی نہیں کہ صرف دھرم جی کی فلمیں مشہور ہوتے تھے، کبھی کبھی اچانک ایک دوسری فلم طوفان کی طرح نمودار ہوتی تھی، جیسے رشی کپور کی لیلا مجنو، اور کافی دنوں تک یہ فلم چلتا رہا۔ جب بھی ہم فلم دیکھنے جاتے تھے تو فلم دیکھنے کے دوران عورتوں اور لڑکیوں کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں سننے کو ملتی تھی، جو فلم کی کہانی سے مانوس ہو کر اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔
اور اس فلم کے گانے تو اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ شہر کے ہر نکڑ پر سنائی جاتی تھی۔ ہم جب بھی اسکول جاتے تھے تو راستے میں ریسٹورانٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے لیلا مجنوں کی فلم کا گانا ایک ریشمی پازیب کی جنکار کے صدقے سنائی جاتی تھی، یا پھر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بآواز بلند سنی جاتی تھی۔ اور اسکول جا کر کچھ شیطان لڑکے لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے اسی فلم کی شاعری اور اشعار بھی اپنی غلط اردو میں سناتے تھے، جیسے سنگ مرمر سے تراشا ہوا یہ شوخ بدن اتنا دلکش ہے کہ اپنانے کو جی چاہتا ہے، نرم سینے میں دھڑکتے ہیں وہ نازک طوفان جن کی لہروں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے شہر کی سینما میں دو ایسے کارکن تھے جو ایک طرح سے میرے بچپن کی ہیروز رہے ہیں۔ ایک تھے سینما کے پوسٹر بنانے والے آرٹسٹ جناب میر احمد شاہ علوی، جو اپنے خوبصورت خطاطی کے ذریعے فلم کے بارے میں لکھتے تھے اور خوبصورت پوسٹر بناتے تھے جو سینما کے باہر آویزاں نظر آتی تھی ہمیشہ، اور جی چاہتا تھا کہ اس کو چرا لوں۔ اور دوسرے تھے سینما کے پروجیکشنسٹ معصوم۔ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے رشک ہوتا تھا کہ کاش اس طرح کا کام مجھے بھی مل جائے ایک دن۔ 1980 کے آس پاس ملک کے حالات بدتر سے بدتر ہونے لگے اور ہمارے شہر تک بسوں کا آنا بالکل بند ہو گیا، کیونکہ راستے میں مجاہدین نے سڑکوں پر بارودی سرنگ بچھا کر ڈائنامائٹس لگا کر شہر میں آنا مشکل کر دیا تھا، اور اسی طرح فلموں کا آنا بھی ایک طرح سے بند ہو گیا۔ اور سڑک بند ہونے سے پہلے جو فلم ہمارے سینما پر لگی تھی وہ تھی سلیم جاوید کی ہیماندرم، جو دوسری فلم کی نہ ہونے کی وجہ سے 6 مہینے تک ہمارے سینما میں چلتی رہی۔ ایسا لگا کہ جیسے ایماندرم سینما میں ایک قیدی ہے اور سزا کاٹ رہا ہے، اور ہم بھی سزا بھگتنے کے لیے اس فلم کو دیکھنے جاتے تھے۔ بے شمار بار اس فلم کو دیکھا اور ہر بار ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی تھی اس فلم سے۔ ہیماندرم کو بے شمار بار دیکھنے سے یہ احساس ہوا کہ سلیم جاوید کی سب سے اچھا ماسٹر پیس فلم ہے۔ اس فلم کے سارے مکالمے شروع سے لے کر آخر تک ہمیں لفظ بلفظ حرف بحرف ابھی تک یاد ہے، اور اس فلم میں ایلن جی کا کام لاجواب تھا۔ ایماندرم میں امی جی نے احمد رضا کا رول کیا تھا، جو کورٹ کچہری میں جھوٹی گواہیں دیتے ہیں۔ پوری فلم میں امی جی نے جو شرٹ پہنا ہے اس کے سارے سامنے کے بٹن کچھ کھلے ہوئے ہیں، اور ہر بار حمید جی باتیں کرتے کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے کر اپنے شرٹ کی کالر کو پیچھے ڈھکیلتا تھا۔ بس کیا تھا، اگلے ہی دن اسکول میں ایک فیشن بن گیا تھا۔ پتہ نہیں لڑکوں نے کہاں سے یہ قمیصیں بنوائی، اور اسی طرح سامنے کے بٹن کھلے چھوڑ کر اور ہر بار بات کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کالر کو پیچھے ڈھکیلتا تھا۔ یہ فلم کی تاثیر تھی ہمارے اس وقت کے نوجوانوں پر۔ اسی فلم میں ایک سین میں ایک اینگل صاحب سے جو کتاب پڑھتے ہیں، امی جی پوچھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ماسٹر جی؟ ایک اینگل صاحب کتاب میں نشان لگا کر کھڑے ہو کر کتاب کو شیلف میں رکھتے وقت کہتے ہیں کرائم ان پنشمنٹ۔ اگلے ہی دن میں خوشی خوشی اپنے اسکول کی لائبریری میں گیا اور اس کتاب کو ڈھونڈنے لگا۔ انگریزی میں تو نہیں ملا، لیکن فارسی میں جنایات و مکافات کے نام سے یہ کتاب مجھے ملا، اور اسی دن سے آج تک روسی ادب سے میرا رشتہ قائم ہوتا گیا۔ یہ ہوتی ہے فلم کی جادو۔ 6 مہینے کے بعد اچانک ایک دن شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ فلمیں اب ہوائی جہاز کے ذریعے ہمارے شہر آئیں گی۔ پھر کیا تھا، ہم سب آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور جب کوئی طیارہ دور سے نظر آتا تھا تب ہم سب لڑکے سائیکل پر سوار ہو کر اور ایئرپورٹ کی طرف دوڑنے لگتے تھے۔ ایئرپورٹ کیا تھا، ایک دشت و بیاباں تھا، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر تب ہمیں طیارہ خراما خراما نیچے اترتے نظر آتا تھا، اور پھر بہت ناز و نخرے کے ساتھ باختر ایئر لائنز کا طیارہ گرد و غبار میں لپٹا ہوا زمین پر اترتا تھا۔ لیکن ہماری نظریں سینما کی اس پرانی جیپ پر ٹکی ہوئی تھی کہ کب وہ جہاز کے نزدیک جائے گا اور فلم کی ریلز کو جیپ میں رکھے گا۔
तब हम ड्राइवर से पूछते थे कि फिल्म का नाम क्या है, और वो बड़े प्यार से कहता था कस्मे वादे, कभी कहता था यादों की बारात। और इसी तरह हमने उस बुरे हालात में धर्म जी की प्रोफेसर प्यारेलाल, माँ, कहानी किस्मत की चुपके चुपके देखी। उन्हीं दिनों हुकूमत ने एक कानून बनाई कि जो तालिब इल्म 12वीं क्लास को ख़त्म करके निकलेंगे तो उन्हें सीधा फौज में जाना चाहिए, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़ुद पार्टी के मेंबरान ने अपने बच्चों का बंदोबस्त पहले से करवा दिया था। उन्हें उस ज़माने के सोवियत ब्लॉक के मुल्कों में जैसे ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और मॉस्को तक पहुंचा दिया था। रह गए थे हम लोग, बेतरफ लोग, न्यूट्रल आवाम, जिनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इस बात को मानने के लिए। लेकिन हमारे बाबा को ये बात कभी मंजूर नहीं थी, और तब से उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हमें इस मुल्क को छोड़ना चाहिए। जाने से कुछ दिन पहले शहर में धर्म जी की आसपास फिल्म सिनेमा पर लगी, और मैं आखिरी बार धर्म जी से मिलने गया। फिल्म देखने के बाद मैंने धर्म जी से अलविदा ली और घर आया। 1983 की जून का महीना था, रमज़ान का महीना। मैं और बाबा सूरज उठने से पहले घर से निकलने लगे, लेकिन जाने से पहले मैंने अपने कमरे की दर दीवार को लम्स करते हुए, अपनी किताबों को लम्स करते हुए कमरे से निकला, और घर के दरवाजे के सामने मेरी अम्मी, जो मुझसे 15 साल बड़ी थी, आँखों में आंसू और हाथों में पानी के बर्तन लिए खड़ी थी। हमारे रीत रिवाज के मुताबिक जब भी कोई जानने वाला सफ़र पर निकलता है तो घर वाले उसकी कदमों के निशान पर पानी फेंकते हैं, ये उम्मीद लेकर कि जाने वाले का सफ़र ख़तरे से, हर बला से, हर मुसीबत से महफूज रहे। मैं माँ के नज़दीक गया, लेकिन मैं उनके हाथों को छूम न कर सका उस कमबख्त बर्तन की वजह से। मैंने उनकी पेशानी को चूमा और रोते हुए घर के दरवाजे से निकला, बाबा के पीछे पीछे। जाते जाते मैंने पानी की आवाज़ सुनी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की। और उसी दिन से मुझे उस समाज से, उसकी तारीख़ से, उसके रीत रिवाजों से, उसकी अदब से, शेर से, सबसे नफ़रत होने लगी। और मैं भागता हुआ, दौड़ता हुआ बाबा के पीछे कराची की तरफ चल पड़ा। 1 हफ्ते की पुरमशक्क़त सफ़र के बाद कराची ने खुले हुए बाहों से मेरी पजीराई की। मुझे क्या मालूम था कि आने वाले 2-3 बरसों में मैं इस शहर में क्या क्या देखूंगा, क्या क्या गुजरेगी मुझ पर, और मुझे किस तरह एक मजबूत इंसान बनाएगी। कैसी तकलीफ़ें, कैसी गुर्बत, कैसी तंग दस्तियाँ मिलेगी यहाँ पे। लेकिन कराची में रहते हुए भी धर्म जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्हीं तंग दस्ती और गुर्बत के हालात में भी धर्म जी की फिल्में VCR पर मिलने लगी। मैंने JP दत्ता की ग़ुलामी देखी, प्राणलाल मेहता और जोशी की धर्म और कानून देखी, FC मेहरा की अली बाबा 40 चोर और कमाल अमरोई साहब की रज़िया सुल्तान देखकर धर्म जी से मेरा रिश्ता और मजबूत होता गया। कराची में 3 साल गुजारने के बाद किस्मत ने मुझे अमेरिका आने का मौका दिया। अमेरिका आने से कुछ महीने पहले अपनी माँ को कराची के कब्रिस्तान में दफनाकर और अपने जेब में पाकिस्तानी करेंसी की मोहम्मद अली जिन्ना वाली 5 रुपए का नोट और ढेर सारे मुस्बत सपने लेकर अमेरिका आया। जाते जाते कराची शहर ने भी मुझे एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया, और वो था उर्दू ज़बान, जिसके लिए मैं कराची शहर का हमेशा कर्जदार रहूँगा। अमेरिका में 40 बरस गुजारने के बाद भी धर्म जी हमारे साथ रहे। हमने उनकी सारी फिल्में देखी, बल्कि उनकी फिल्में तो अब हमारी ज़ाती लाइब्रेरी की ज़ीनत बनी हुई हैं, और उनके बारे में जितनी अखबार के कॉलम्स, रिसाले और 2-3 किताबें सब हमारे पास मौजूद है। और अभी भी उनकी आखिरी फिल्म श्री राम राघवन की 21 का बेचैनी से इंतज़ार है। हमारे बाबा ने विरासत में हम सब के लिए
نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی جائیداد ورثے میں چھوڑا، لیکن انہوں نے زندگی میں ہمیں ڈھیر سارا پیار اور دھرم جی کی فلموں کا شوق ورثے میں دیا، جس کے لیے ہم سب ان کے آبھاری اور مشکور ہیں، اور ان کو ان کی اپنی مادری زبان پشتو میں کہیں گے بابا کور دیوادان۔ اور ہم دھرم جی کی بھی بہت مشکور ہے کہ انہوں نے اپنی فلموں کے ذریعے ہمیں انسان دوستی، شرافت اور اخلاق کے ہر منزل سے آشنا کیا، اور زندگی بھر دھرم جی کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ شکریہ دھرم پاجی، شکریہ، بسیار تشکر، ڈیرا منانا، تھینک یو۔ ہر خوشی ہو جہاں تم جہاں بھی رہو، زندگی ہو وہاں تم جہاں بھی رہو۔